अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरी कौम इस वक्त यौम तशक्कुर मना रही है। पाक फौज के हक में रैलियां निकाली जा रही हैं। हर जानिब खुशी का इजहार किया जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी। जिस तरह से धूल चटाई है इंडिया को, उसके बाद इस तरीके से जश्न मनाना तो बनता है, तो सेलिब्रेट मिलकर करें। और पाकिस्तान के साथ जो सही ट्रू फ्रेंड्स कौन है पाकिस्तान के, उसका हक चाइना और तुर्किया ने अदा कर दिया है। और उसके बाद सऊदी अरब और ईरान तक आते हैं। जो हिंदुत्व आरएसएस या मोदी का जो नजरिया था, उसको तो हमने खाक में वैसे ही मिला दिया है। लेकिन उसके बाद भी ना, मोदी बेचारा अपनी झूठी इज्जत बचाने की बड़ी कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से मेरी इज्जत बच जाए, मैं अपने अवाम के सामने जलीलो रुस्वा ना हो जाऊं। कल जो उसने खिताब भी किया, खिताब में भी बस रोना बाकी रह गया था उसका। जैसे उसने कहा कि जी पता नहीं मेरे साथ कितना ही बुरा हो गया। मतलब कहां से वो झूठी तसल्लियां लेकर आए, उसके पास अल्फाज नहीं है कि अब वो झूठी तसल्लियां दे सके। और ना ही अब उसके मोदी मीडिया के पास कोई अल्फाज है कि वो कोई नया झूठ, कोई नई फेक न्यूज बनाए जिसमें वो दिखा सके जी हाँ जी भारत को मुकम्मल शिकस्त नहीं हुई है। मोदी की गुफ्तगू सुनते हैं। मोदी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बेचारे टेंशन में, उनकी आईब्रोज के बाल भी वाइट हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि अब मैं करूं क्या। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म। भाई आप लोग टेररिज्म कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, बीएलए को जो आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, और आप वहां पर पता नहीं क्या हाफिज सईद के नाम पे, जैश ए मोहब्बत के, हमने उन सब तंजीमों का, उन सब लोगों का आप लोग के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने सब कुछ खोलकर रख दिया है कौन क्या करता रहा है। फंडिंग आप करते रहे हैं, आपकी आवाजें, आपके मेजर किस तरीके से सहूलतकारी यहां पर लोगों को बहका के करते रहे हैं, वो सारे डीजीआईएसपीआर ने प्रूफ दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अकल पे पट्टी बंदी हो तो फिर मातम ही किया जा सकता है। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। आप खुश हो जाएं अगर आपको ऐसा लग रहा है यही कह के कि भाई हाँ मैं जीत गया हूं, तो आपके कहने से तो आप जीते नहीं है। खैर, यही से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इस्तार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राहत साहब, जो गुफ्तगू आपने सुनी है मोदी की, इसको सरासर हमारे तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से कहा गया है कि जी ये बिल्कुल शर्अंगेज पर मबनी ये थी। और एक और खबर मैं आपसे शेयर करती जाऊं कि इंडिया के अंदर से, पंजाब में से 2 लोगों को, 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है इस इल्जाम पे कि ये पाकिस्तान के लिए सहूलतकारी करते थे, और उनमें से एक खातून भी है। एक खबर और भी है, और फिजा वो ये है कि इंडिया ने आज फिर एक ड्रोन उड़ाया और लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में उसको जैम करके पाकिस्तान के इदारों ने उसको उतार लिया और उसको कब्जे में ले लिया गया। बाज नहीं आ रहा। तो मैं बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूं कि हमेशा से खैर मैं कहता हूं कि हिंदू की एक खास जहनियत है। इसको जब तक आप जूते नहीं मारते, इसके सर के ऊपर डंडे नहीं मारते, ये इंसान नहीं बन सकते। और अभी डंडे पड़े, हाँ। लेकिन शायद इनको गलतफहमी है अभी। और वो हिंदू जो हिंदुत्व नजरिए पर है, हिंदू मजहब को तो आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मजहब नहीं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मजहब की तो बात ही नहीं हो रही। जो हिंदू ये मेंटालिटी एग्जैक्टली, बस मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ कि इनके साथ आप शराफत से, नाम से, आप प्यार से बात करेंगे, ये नहीं मानेंगे। इनका इलाज ही जूते हैं, और वो जूते पड़े हैं तो इनकी तबीयत कुछ साफ हुई है। लेकिन अब ये हुआ है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी जो विक्ट्री है, ये हजम नहीं हो रही, ना इंडिया को हजम हो रही है। इंडिया की तो तबाही बर्बादी हो गई है। वो $80 बिलियन से ज्यादा उसका नुकसान, परसेप्शन बर्बाद, स्टॉक एक्सचेंज तबाह, और उनकी पूरी दुनिया के अंदर जो टर्नैली थी वो खत्म। अब इसमें फ्रांस भी स्टेक पे है, इसमें इसराइल भी स्टेक पे है, इसमें अमेरिका भी बेइज्जती महसूस कर रहा है, इस पे रशिया के एक मिनट में तबाह हुए। और उसके अंदर कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी कि 50 जहाजों को एट ए टाइम वो एंगेज कर सकता था वो सिस्टम, और 50 ही से ज्यादा मिसाइलों को जब आप चलाते उनको जैम कर सकता था। अब आप अंदाजा करें ना कि ना उनका कोई तैयारा उड़ सका, ना वो सिस्टम चला, आपने सब कुछ तबाह कर दिया, तो आपने तो उनकी आकमत रोल के रख दी। अब वो हजम नहीं हो रही। अब वहां पे इंडिया के अंदर ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और हमारे इदारों की उस पर नजर है। 3-4 एयरक्राफ्ट वहां पे लैंड किए, और वो अमेरिकन है, यूएस असले से भरे हुए हैं। 15 इस तरह के एयरक्राफ्ट और आ रहे हैं। और मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी ने आज उधमपुर का दौरा किया है, उसका वीडियो भी अगर आप चलाएं तो उस पे उसने जिस तरह नारेबाजी की है, वंदे मातरम, और फौजियों को गैरत दिला के और फौजियों के अंदर जोश भरने की बात की है, क्योंकि वहां पे एक तरह से फौजियों के अंदर बगावत हो चुकी है। सिख वहां पे बगावत कर चुके हैं, और वहां पे एक एयर चीफ ने मीटिंग बुलाई, और उसके अंदर जो उनके पायलट्स थे
وہاں پہ کوئی بات ہوئی تو وہ اس کے گلے پڑ گئے چیف کے, اور سنا وہاں ٹھڈے چھوٹے بھی پڑے ہیں ایک دوسرے کو. نہیں بات تو وہاں پہ یہ حالت, اگر اس طرح کی حالت اگر فضا ہو گئی ہے اس کی فوج کی, کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اس کا تو جنازہ نکل گیا. اب وہ چھوٹی موٹی کو حرکت اس طرح کی کر کے پھر میچ فکس کر کے ٹرمپ کے ساتھ وہ چاہے گا کہ کوئی اپنی جان چھڑائے. لیکن آخری بات جی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں مسئلہ کشمیر کو انڈیا ہمیشہ دبا کے رکھا ہوا تھا, یو این او کی قراردادیں نہیں مان رہا تھا, اس کو ڈسپیوٹڈ علاقہ نہیں مان رہا تھا, تھرڈ پارٹی کو اس میں گھسنے نہیں دے رہا تھا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک متنازع مسئلہ ہے اور میں اس کو حل کراؤں گا. یہ اتنی بڑی وکٹری ہے کہ جس کو ہم شاید نظر انداز کر رہے ہیں. نہیں, اس کو انڈین میڈیا پتہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر پٹ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مودی نے سودا کر لیا کشمیر کا, اور ٹرمپ نے ایک غیر روایتی سفارتکاری کر کے انڈیا کی چولہے ہلا دی ہیں. یہ کہہ رہا ہے. رانا صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. ویسے وہ ہوتا ہے نا کہ گاؤں کا جو چودھری ہوتا ہے اس کو اگر مار پڑ جائے تو اس کی عزت تو کچھ بھی نہیں بچتی ہے, چاہے وہ چودھری ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں, جائیدادیں ہیں, حویلیاں ہیں, کھیت سب سے بڑے اس کے, ایک برہمی ہوتا ہے, بدماشی ہوتی ہے, بدماشی ہوتی ہے, وہ انڈیا کی ختم ہو گئی ہے. نہیں, اور اس سے بھی آگے اب کچھ چیز ہے. یہ ہے کہ دیکھیں کچھ عرصے پہلے تک پاکستان ایک ڈیفینسو پوزیشن میں تھا اور ہمیں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہم اس جنگ کا کمزور حصہ ہیں, لیکن اب دنیا ہمیں ٹریٹ یہ کر رہی ہے کہ ہم فاتح ہیں اور انڈیا ایک لوزر ہے, اور اب مذاکرات اسی طرح کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گولڈن اپورچونٹی کہ آپ جو بھی مذاکرات کریں اس میں تھرڈ پارٹی کو بٹھائیں. امریکہ نے جنگ بندی کرائی ہے نا, تو امریکہ سے کہے جی اب آپ بیچ میں آئیں اور آ کے آپ بیچ میں ثالث کے طور پہ بیٹھیں اور معاملات, کیونکہ مسئلہ کشمیر جو ہماری نااہلیوں سے ختم ہو گیا تھا ایک دفعہ پھر زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اب اس بار زندہ اس طرح ہوا ہے کہ دنیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یار کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان معاملہ طے نہیں ہو سکتے. تو رانا صاحب وہ تو انڈیا تو امریکہ کو پاپا کہتا ہے, تو ہم کیسے امید کریں گے کہ وہ فیصلہ ہمارے ساتھ کوئی بہتر کرے؟ نہیں, ہم بھی تو اسے کوئی چاچا یا مطلب کچھ کہتے ہی ہیں نا, ہمارا بھی اس سے رشتہ ہے, کوئی ایسا تو نہیں ہے. اور ہمارے وزیر اعظم نے جو 3 دن پہلے ٹویٹ کیا شکریہ کا, تو ہم نے بھی کم رشتہ داری نہیں ان سے گاٹنے کی کوشش کی. ہمیں نہیں مطلب کلے وہ نہیں گئے, اسی بھی کسی تو پیچھے, لیکن اپنایا تو اس نے انڈیا کو ہے نا. نہیں اچھا اپنایا نہیں. اب یہ کیا کہہ رہا ہے, انڈیا میں اس بات پہ غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب ٹرمپ نے انڈیا کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. اور ٹرمپ نے جو جیسچر دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جی ہم نے تو انڈیا کے کہنے کے اوپر یہ جنگ بندی کی. ٹھیک ہے, مودی نے مجھے فون کیا کہ جی رکواؤ, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بستیجے نہیں ہو گئی ساڑی. ٹھیک ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں. اور وہ میرا جو وہ کیا کہتے ہیں, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, میں ایک بڑی دکھناک تکلیف خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اندوہناک خبر ہے, اندوہناک خبر ہے کہ وہ میرے میجر گورو نے سنا آتم ہتیا کر لی ہے. ٹھیک ہے, نظر ہی نہیں آ رہا ہے, اور اس نے کہیں لگتا ہے خود کو خودکشی کر لی, کیونکہ وہ کہتا ہے میں دنیا کو منہ کیسے دکھاؤں, وہ ستی ہو گیا. ٹھیک ہے نا, وہ ستی ہو گیا کہ اٹھی ہو گیا, لیکن وہ اب کہیں نظر نہیں آئے گا. اب اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ نہیں نظر آتا. لیکن ایک بات دیکھیں, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ امریکہ نے انڈیا کو نیا اسلحہ دیا, یہ اس طرح نہ لے کہ جی بس یہ بات ختم ہو گئی. امریکہ ذلیل ہوا ہے براہ راست, انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے نا, یہ ایک پراکسی وار تھی. امریکہ پیچھے کھڑا تھا, اسرائیل پیچھے کھڑا تھا, فرانس پیچھے کھڑا تھا, اور پاکستان کے دشمن ملک جو تھے وہ پیچھے کھڑے تھے, اور بھارت ایک فیس تھا ان کا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا تھا, ایک چین, چائنا, ترکیہ نے ہماری اخلاقی مدد کی, چائنا نے ہمیں ڈیجیٹلی اور کیا کہتے ہیں اکوپمنٹ سے ہماری مدد کی, بحری طور پہ ترکیہ کے جہاز آئے. ہاں, لیکن بات یہ کہ یہ اتنی بڑی شکست ہے, میرا دل ڈر رہا ہے کہ ان کو یہ ہضم نہیں ہونی, انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہی کرنا ہے جو, کیونکہ دشمن اگر کمزرف ہونا تو اس سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اور ان سے بڑا کمزرف کوئی نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن اگر انہوں نے اسلحہ دیا ہے تو چین نے بھی ہم ایک نیا طیارہ 5th جنریشن کا دے دیا ہے, اور کہہ لو جی انہیں بھی ٹرائی کر لو. ٹھیک ہے نا, چین کو اچھے ہم لب گئے ہیں, وہ اپنا اسلحہ دے کے کہتے ذرا چیک کر کے دسو کہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ہم بھی وہ چیک کر کے دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود
ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے سپاہ کو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اللہ نظر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت اب شروع ہوا ہے، ہم نے کامیابی لی ہے، اب اسے برقرار رکھنا اور اپنا تحفظ کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ سفارتی سطح پر انڈین آرمی تو ویسے ہی کہہ چکی ہے، وہ تو خود ان کے آرمی چیف نے جب پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا کہ رافیل کی تو بات ہی نہ کریں، جو ہو گیا اس کو پیچھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ساڑھے نال بھی گل نہ کرو، رافیل والوں نے بھی کہا وہ ساڑھے نال گل نہ کرو، تو جاؤ جتنے مرضی جاؤ۔ اچھا جی، انڈین ایئر چیف نے ریزائن کر دیا ہے۔ رانا صاحب، پوری قوم یہ خبر سن لے، انڈین ایئر چیف اس وقت ریزائن کر چکا ہے۔ ظاہر ہے اتنی بے عزتی کے بعد کیسے اس کا ریزائن تو ویسے مودی کا بھی بنتا ہے، صرف ایئر چیف سے بات نہیں بنے گی۔ پتہ نہیں اخلاقی طور پہ تو یہاں پہ بھی بہت سے لوگوں کا ریزائن بنتا ہے، کیوں رانا صاحب؟ لیکن ہم اخلاقی طور پہ نہیں، ہم رانا صاحب بات کر لیں، کیونکہ یہ دیکھیں دشمن کی ایک بات تو مانیے کہ اس میں شرم تھی، اس نے استعفیٰ دے دیا اپنی فیلئر کو مان کے، اور اس کا استعفیٰ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اپنا فیلئر مان لیا، صحیح بات، انہوں نے اپنی شکست مان لی اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اتنا تو میں اسے ٹریبیوٹ دوں گا بھائی۔ آج ویسے جنید اکبر نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن ہم اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم دو خبروں کو علیحدہ رکھتے ہیں۔ اچھا، سفارتی سطح پر جیسے ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ترجمان دفتر خارجہ نے بیان دے دیا ہے، پھر ترکیہ کے طیب اردوان کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ہر طریقے سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے بھی پاکستان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن اس موقع پر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم اس کو کیش کیسے کروا سکتے ہیں؟ اگر یہ سنتاس والا معاہدہ، آج عطا دارر اس پر بولے ہیں، آج اس پر نائب وزیر اعظم بولے ہیں، اس سنتاس معاہدے کو کس طریقے سے کیش کروا سکتے ہیں؟ کشمیر والا پوائنٹ تو اٹھا دیا۔ میرا خیال ہے 3 ہمارے ایشو ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات میں۔ ایک سنتاس معاہدہ ہے پانی کا، آبی جا رہی ہے، جو انڈیا کی ہمیشہ سے ایک بدماشی رہی ہے، دوسرا کشمیر، اور تیسرا دہشت گردی ہے۔ تو تینوں میں انڈیا براہ راست ملوث ہے۔ ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ بیسیکلی نوبل انعام کا امیدوار ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو پرانا ایک ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کروائے، انڈیا پاکستان کے درمیان ایشو حل کرائے، اور دوسرا فلسطین کے ایشو پہ، 2 ایشوز کو وہ ٹارگٹ کر کے پہلے دن سے بیٹھا ہوا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نوبل انعام کے ساتھ روانہ ہو، اور ایسا امریکن سابق پریزیڈنٹ ہو جس کو نوبل انعام ملے، تو اس کے لیے وہ پوری ایفرٹ کرے گا۔ اور اس نے کشمیر کے ایشو پہ بڑی غیر روایتی قسم کی سفارت کاری کی ہے، جس پہ انڈیا چیخ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس جنگ میں کئی لوگوں کی بربادی ہو گئی ہے، جہاں پہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی اللہ میاں نے رکھی تھی، انڈین میڈیا صفحہ ہستی سے مٹ گیا، یعنی جو سب سے بڑے چینل ہیں اس پہ لوگ تھو کر رہے ہیں، انڈین کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں، یہ انڈیا مودی کے چمچے ہیں۔ صحیح ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، جیسے ہم نے سٹارٹ پہ بھی کہا کہ پاکستان راج صاحب، اب ہماری ذمہ داری، ہم سفارتی سطح پر کیسے سنتاس والے ایشو کو اٹھا سکتے ہیں؟ اپنے واٹر ایکسپرٹ بھیجیں، اپنے بالکل ایگزیکٹلی میں اسی پہ۔ اب ایک تو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہے، اور بھرپور طریقے سے پوری بریف کے ساتھ، تیاری کے ساتھ پوری دنیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر جانے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اوپر سے پہلی دفعہ دہشت گردی کا جو دبا تھا نا، جو مودی نے لگانے کی کوشش کی ہے، اس سے بھی پاکستان نکل گیا۔ تو پوری دنیا کے اندر اب پاکستان کی جو کامیابی ملی ہے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے، پاکستان کی اس سکسس کو پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے، پاکستان کے جو تینوں ایشوز ہیں اس کو رکھنے کے لیے، انڈین بدماشی اور انڈین مکاری اور انڈین دہشت گردی جس سے پاکستان افیکٹڈ ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان دہشت گرد نہیں ہے، پاکستان ایک پیسفل ملک ہے، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور پیسفل لوگوں کا ملک ہے، اور پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں کرتا، بلکہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی انڈیا کرتا ہے۔ تو یہ بتانے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے، اور خواجہ آصف صاحب کو اللہ نے ہدایت دی، وہ بیان جس طرح کے دیتے ہیں وہ نہ دیں، تو میرا خیال ہے آپ کا نیریٹو پوری دنیا میں انشاءاللہ لوگ سنیں گے، اور وہ لوگ جو نہ اردو جانتے ہیں، نہ پتہ نہیں کس زبان میں پاکستان کے اس وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دنیا کے آخری کونے تک، اور مسلمان تو پوری دنیا سے سمجھ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری وکٹری ہے۔
اور یہ بات کفار کو ہضم نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ابھی انٹرنیشنلی اب لیٹس سی کہ ہم اس کو، لیکن ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. رانا صاحب، یہ جو ابھی میں نے خبر بھی شیئر کی ہے بھارتی ایئر چیف کی، سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ لڑائی تک ہوئی ہے، جیسے اراد صاحب نے پہلے بولا تھا کہ 4 پائلٹس نے ان پہ حملہ بھی کیا ہے، کوئی وہ بھی ہوا ہے، لیکن ابھی یہ سوشل میڈیا کی حد تک آ رہے ہیں. ابھی وہ میڈیا میں یہ خبر کر رہے ہیں کہ آپ اس ریزگنیشن کو واپس لے لیں، ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے کیونکہ اس سے اور ہماری بےزتی ہوگی. پہلے ہی منہ کالا ہوا ہے، اب اس کے اوپر اور کتنی کالک ملے گی. اچھا، ویسے میں دیکھیں یہاں پہ ہم نا اس پاکستان کی فتح کے اصل ہیرو کو بھول گئے ہوں، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور یہ مجھے انکشاف آج عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا. انہوں نے کہا کہ جی سارا جو یہ آپریشن ڈیزائن ہوا جنگ کا اور اس کی نگرانی تو نواز شریف صاحب کر رہے تھے. اب تو میرے خیال پہ آپ کو گلہ نہیں کرنا چاہیے. اب تو اتنی بڑی، آپ کو پتہ ہے ذوالفقار، آپریشن بنیاد المرصوص کی نگرانی اور پلان سارا اور نواز شریف کر رہے تھے. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا جے ایف تھنڈر تھا جس نے وہاں مچایا، کون چلا رہا تھا؟ کامران مسیح چلا رہا تھا. نہیں، نواز شریف. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بھٹنڈا اور اودھم پور اور پٹھان کوٹ کی ایئر بیس تباہ ہوئی، کس نے کی ہیں؟ کس نے کی؟ نواز شریف نے. آپ کو پتہ ہے یار وہ پائلٹ تھوڑی اڑا، سارا بریف کیا ہے، پلان کیا ہے. بھائی نہیں، وہ عقل کے اندھو کیا کر رہے ہو بھائی، وہ خود شریک تھے. کہاں؟ عثمان نے یہ بات تو نہیں کی بھائی. فتح کا جو آج ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے آج سر جو رکھا گیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے ذوالفقار راز صاحب کہ آرمی چیف صاحب کہاں تھے پھر؟ ہمارا فضائیہ کا عظیم سربراہ جو ہے وہ کہاں تھے؟ قیادت کر رہے تھے سارے آپریشن کی، اور صبح اٹھ کے نماز پڑھی، دعا کی، نعرہ تکبیر لگایا، اور انہوں نے I do believe کہ پاکستان یہ جنگ فوج نے جیتی. اس میں کسی سیاستدان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں I do believe کہ ہمارے آرمی چیف نے فرنٹ سے لیڈ کیا. میں اپنے پاک فضائیہ کے سربراہ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس جنگ کو لڑا. اب اس موقع کے اوپر ایک منٹ اس موقع کے اوپر اگر کوئی یہ کہے اور یہ کریڈٹ اپنے سمیٹنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظلم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میری بات پوری ہونے دیجیے. ساری نہیں، ابھی ٹھہر جائیں، میری بات سننے دیں. ٹھیک ہے، ساری رات آپ سوتے رہیں، سیرے جب میچ مک جائے، کوئی جیت جائے تو تسی اٹھ کو پائے نا میچ جیتے ہے. آپ سے تو ایک لفظ نہیں بولا گیا یار اس لڑائی کے اندر. ٹھیک ہے نا، آپ نے پورے پچھلے 20 دنوں میں 25 دنوں میں ایک دفعہ آن ریکارڈ جو ہے مودی کا نام نہیں لیا. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے جنگ جیتی، ہم نے پلان کیا، ہم نے یہ کیا. یار خدا دا واسطہ، یہ 8 نومبر کے الیکشن نہیں ہے جو صبح اٹھ کے کوئی جیسی جیت گئے. 10 مئی کی، ٹھیک ہے نا، یہ 10 مئی کی آنکھوں دیکھی کہانی ہے. اور یہ کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے، کسی اور کو نہیں جاتا. اور یہ سن لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں عظمہ کی بڑے دل سے عزت کرتا ہوں. وہ بہت پرانی سیاسی ورکر ہیں اور بڑی محنتی ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن انہوں نے نا ہم پاکستانیوں کا دل دکھایا یہ کہہ کے ایک ایسا بندہ جو بھارت کا نام لینا نہیں پسند کرتا، جو مودی کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کریڈٹ آپ اس کے سر پہ ڈال دیں جو انہوں نے کیتا ہے. سنائیں جی، گفتگو سنائیں. کیوں رانا صاحب اتنا گرم ہو گیا ہے؟ ایسے اس انداز میں انہوں نے نہیں کہا، ان کا انداز بیاں کچھ اور تھا، آپ کسی اور طرف لے گئے ہیں. ذرا سنیں. دیکھیں، پاک فوج کے ساتھ مل کے دوبارہ اس ملک کو بچایا ہے، وہ یہ راحت صاحب کہہ رہی ہیں. میں ہمیشہ ہی عظمہ کو تو ظاہر ہے سپورٹ بہت کرتا ہوں، صحیح ہے، لیکن مجھے یہ اس لاجک کی نہیں سمجھ آئی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کس حیثیت سے یہ ساری منظوری دی سارے آپریشن کی، وہ بھی انڈیا کے خلاف، اور خالصتاً ایک دفاعی نوعیت کا ایک ایسا آپریشن، اس کی منظوری رائیونڈ میں میاں نواز شریف صاحب دے رہے ہیں. مطلب وہ کوارڈینیشن سے آپ سمجھے ان کا بھائی. اچھا، مجھے آپ دونوں نے ایسے بتا دیا جیسے میں نواز شریف کی اسسٹنٹ. مجھے ذرا اس سے نا دو ہاتھ بھائی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے ذمہ داری اپنے بھائی کو دی ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم کو، اس لیے وہ کچھ نہیں بول رہے. اب اچانک یہ بات مجھے کہاں سے پتہ چلی کہ رائیونڈ میں بیٹھ کے انہوں نے منظوری دی؟ تو کیا جی ایچ کیو جو پنڈی میں ہے، کیا وہاں سے منظوری نہیں ہوئی؟ کیا پلان وہاں سے نہیں ہوا؟ کیا یہ آپریشن کی فائنل تیاری وہاں سے نہیں ہوئی؟ کیا سارے ٹارگٹ جو کلیئر تھے وہ وہاں سے نہیں ہوئے؟ کیا پاک فوج اور پاک فضائیہ نے پلان نہیں کیا؟ کیا اعلان کر کے حملہ نہیں کیا؟ اعلان کر کے جنگ نہیں جیتی؟ انہوں نے چین جو فرق کرتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی رول نہیں. اچھا، اس کے بعد اگر صدر مملکت نے یہ کلیم کر دیا یا بلاول صاحب نے کہا کہ سکھر بہ کے میں تے سارا دسیا سی کہ انج کرو، نہیں، بلاول صاحب مارو مزائل ادھر انج مارو. بلاول صاحب نے تو پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ بھارت آئیں
انہوں نے ہم پہ حملے کیے ہیں تو وہ تو کہہ رہے تھے، لیکن وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں گفتگو کیا، لیکن وہ کلیم کر لیں کہ جی میں نے ساری ڈائریکشن دی ہے. اچھا نہیں، ایک منٹ پلیز دیکھیں، بینگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی از کمانڈر ان چیف، وہ یہ کلیم کریں تو میں مان لوں گا بیکاز ہی از اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس کو شاید پتہ ہی نہیں، اور دوسری نہ پتا ہو، لیکن بلاول بھٹو نے بھی اپنا فرض ادا کیا، انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا، جلسے میں خطاب کیا. نہیں آپ انٹرنیشنلی جا کے ہر فورم پہ میڈیا نے کہا کہ جی اس سے بولا نہیں جاتا، اس کی والدہ ماری گئی تھی اور یہ ہمیں دنیا لگا رہا ہے اور یہ ملک کا یہ بنا، اور انہوں نے بلاول کو بڑا رگیتا ہے. مجھے ایک بات کا جواب دو، عمران خان نے 2 ٹویٹ کیے، اس کے بعد کتنا زہریلا پراپیگنڈا عمران خان کے خلاف ہوا کہ جیل میں ایسے ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، تکلیف پہنچی نا اس پر. تو آج بھی بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو نے تقریر کی، اس کی تکلیف انہیں پہنچی نا. انہوں نے ابھی تک انڈین میڈیا نے نواز شریف کا نام لے کے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے بات ہی کوئی نہیں کی نا. برکھا دت آئی تھی، اس کو سمجھایا ہوگا کہ ساڈا نام نہیں لینا. برکھا دت نے آج ہنا ربانی کے ساتھ کیا کیا ہے، اس پر تھو تھو ہو رہی ہے کہ اس کو مینرز ہی نہیں ہے. ویسے تو منصور علی خان نے تو برکھا دت کے اوپر بھی بڑا، اس نے کہا تھا کہ اس کو ایکسیس کس نے دی ہے، یہ کیوں گئی ہے. اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ بریک کے بعد آپ ان سے پوچھئے گا کہ میں پوچھتی ہوں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کیا ہدایت کی تھی پہلے اجلاس میں؟ میں نے ہی بتایا تھا آپ کو پروگرام میں، کیا ہو گیا جنگ کا ٹاپک چل رہا ہے، جنگ کا ٹاپک چل رہا ہے. میں دوبارہ سے نہیں کہوں گی، بریک کے بعد ان سے کلوز کر دیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ تحمل سے جو ہے مظاہرہ کرنا ہے اور آپ نے دفاعی پوزیشن پر نہیں آنا ہے، آپ نے کوئی درمیان کا راستہ نکالنا ہے. انہوں نے چھوٹے بھائی کو یہ کہا تھا. دوسرے اجلاس میں کیا ہوا، کیا کہانی رہی، وہ بھی ہم بریک کے بعد پوچھتے ہیں راحت صاحب سے. آفٹر دس بریک اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف، یہ جنگ کے ایشو کے اندر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس کے بغیر ہماری پاکستان کی سیاست تو ویسے ہی ادھوری ہے. عمران خان سے آج ان کی بہن کی ملاقات ہو گئی ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کیا ہے. لیکن اس پورے ماحول میں جیسے ہی جنگ والی سچویشن تھوڑی سی نارملائز ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سمارٹلی پلے کیا ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کا جو انٹرویو ہے وہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوا ہے. شور سب نے دیکھا بھی ہوگا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان تک ایکسیس نہیں دی جا رہی. ہمیں ایسا لگا تھا جب وہ اریسٹ ہوئے تو کچھ دنوں کے لیے ہوں گے، لیکن اب اٹس بن 2 ایئرس، 2 سال ہو گئے ہیں ان کو قید ہوئے. وہ ان کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے، ان سے ہماری بات نہیں ہو پا رہی. ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک بار تو ہو. 2 مہینے سے ہم نے اپنے باپ سے بات نہیں کی ہے. علیمہ خان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. راحت صاحب، بات تو ٹھیک ہے کہ مطلب ایک تو وہ یہاں پر پاکستان آ نہیں سکتے ہیں، وہ دور ہیں، اور کسی بھی باپ کا یا بچوں کا حق بنتا ہے آپ انسانی بنیاد پر یہ کبھی بہنوں سے ملنے نہیں دے رہے، اب ان کے بچوں سے بھی ان کی گفتگو نہیں کروائی جا رہی. ایسا کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے، اس میں جو ہمارے گھر کی لڑائیاں ہیں ان کو ختم کرنا نمبر 1 پرائورٹی ہونی چاہیے. قوم کے اندر یونٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور قوم کو اس ہجوم کو ایک قوم میں بدلنے کی ضرورت ہے. اس کو ڈسپلنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو چھوٹی موٹی ہماری آپس کی لڑائیاں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں اگین یہ کہوں گا کہ ہماری وکٹری پوری دنیا سے ہضم نہیں ہو رہی، اور آج اپنے گھر کے اندر لڑائیاں ہم نے بند نہ کی تو دشمن کو پھر موقع ملے گا. گھر کے اندر اپنے گھر کو ان آرڈر کریں، جتنی جلدی ہو سکے اس میں سیاسی اختلاف ختم کریں، سارے قوم کو اکٹھا کریں، اور بعد میں دیکھیں بڑا موقع ہے، اب لڑتے رہیں گے اب سب کچھ ہو جائے گا. ابھی جو عمران خان کے بیٹوں نے بات کی ہے تو ظاہر ایک فطری سا ایک معاملہ ہے، بچے ہیں، ان کا والد ہے، جذبات ہیں، اور وہ کسی حد تک وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ان کی بہنوں نے آج جو گفتگو کی ہے وہ خاصی پازیٹیو گفتگو ہے، یعنی اس میں وہ نیگیٹیوٹی غصہ مجھے لگتا ہے کم ہوا ہے. پاک فوج کے لیے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جس دن آخری 9-10 کی رات تھی جب پاکستان کو فتح ملی، اس دن جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس تھے انہوں نے بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کیا. نیگیٹیوٹی سوشل میڈیا کے اوپر بہت کم ہوئی ہے اداروں کے بارے میں. ایک تو انٹرنیشنلی اللہ نے بڑا فضل کیا کہ اداروں کی رسپیکٹ اور عزت بڑی ریوائیو ہوئی ہے ان کے اس ایکٹ کی وجہ سے، اس ایکشن کی وجہ سے جس میں بھارت کو ہم نے دھول چٹائی ہے پوری دنیا نے. اچھا،
ہمارے ڈی جی ISPR نے شکریہ ادا کیا ہے، چونکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ انڈین میڈیا کو بھی تباہ کیا ہے، انڈین نیریٹو کو ہم نے تباہ کیا، اور پاکستان کے نیریٹو کو ہم لے کے آگے گئے۔ ہماری میمز ان سے بہت تگڑی تھی۔ نہیں جی، ہم نے ہر شعبے کے اندر ہم نے پورا جہاد کیا، جو پاکستانی جس جگہ پہ تھا اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اگر پولیٹیکل کمپرومائزنگ چھوٹے موٹے اگر یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو آپ کی جو سپا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑے رسپانس دے سکتی ہے۔ پوری دنیا کہتی تھی پاکستان 10 دن کی جنگ نہیں لڑ سکتا، اب پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے اداروں نے ثابت کر دیا کہ ہم 10 دن میں انڈیا کو 10 دفعہ تباہ کر سکتے ہیں، اور یہ میسج پوری دنیا کو چلا گیا۔ اور پھر میں اگین کہوں گا رانسا والی بات کہ اتنی بڑی وکٹری یہ ہضم لوگوں سے نہیں ہو رہی، لیکن ہضم کرنی پڑے گی۔ ہم پھر تیار ہیں مودی، تو پھر آؤ گے، ہم پھر تیار ہیں۔ جب شرارت کرو گے تو جوتے لگیں گے۔ ابھی نہیں آ رہا، اب مودی صاحب کو آپ کے گھر کا ایڈریس بھیج دیتے ہیں، انہوں نے جو کہنا ہوگا ڈائریکٹ آپ کو کہہ دیں گے۔ رانا صاحب آپ کی والی بات کہ آپ ہی علیمہ باجی کو مشورے تو نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا ایک بیان ہے نواز شریف کا مودی کے اگینسٹ تو لے آئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا، آپ بھی یہی سوال کر رہے ہیں۔ دوسرا جنید اکبر کے ریزگنیشن کے حوالے سے وائی ہی ریزائنڈ، وہ کیا ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے؟ وہ سیئنگ ہے نا if you can't stand in the kitchen, if you can't face the heat, don't stand in the kitchen۔ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پروگرام علیمہ آپا ضرور دیکھتی ہیں، اور وہاں ادھر سے انہیں اچھی باتیں ملتی ہیں، کیونکہ یہ میری پہلے دن سے وہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی، PTI پاکستان کی، اور یہ دو بڑی طاقتیں ہیں۔ تو ان کے اندر اگر آپ دیکھیں، عمران خان کے 2 ٹویٹ نے PTI کے سوشل میڈیا کی نفسیات بدل دی، اور وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر عمران خان باہر نکل آیا اور اس نے باہر نکل کے یہ کہہ دیا کہ ویل ڈن پاک فوج اور مجھے آپ پہ فخر ہے، آج بھی اس نے جو گفتگو کی علیمہ خان کے ذریعے اس میں پاک فوج کو ٹریبیوٹ دیا اس نے۔ تو اگر عمران خان آج سڑکوں پہ نکل آئے اور ٹرک کے اوپر بیٹھ کے، اور ایک طرف PTI کا جھنڈا ہو، ٹھیک ہے، اور ایک طرف پاک فوج کا فلیگ لہرا رہا ہو، اور عمران خان کہے کہ یہ فتح پاک فوج کی اور عوام کی فتح ہے، آپ سوچیں پورے پاکستان کی نفسیات کیا بن جائے گی؟ ہم کہاں چلے جائیں گے؟ کہاں ہماری جو موریلٹی ہے، جو یہاں پہ ہم ایک قوم، جو ذوالفقار راحت کہہ رہے ہیں نا، اٹ از دا بیسٹ اپرچونٹی کہ اگر عمران خان نہیں پاکستان کے لیے، PTI کیا ہے؟ PTI بھی پاکستان ہے نا، عمران خان کے لیے نا، وہ فوج کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، نہیں وہ تو ہمارے سب کے لیے ہے نا، وائس ورسا ہی ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو دل بڑا کر کے صبح ان کی پیرول کے اوپر درخواست جو ہے کہ سماعت ہو رہی ہے، دل بڑا کریں۔ عمران خان نے پچھلے 1 ماہ سے یہ ثابت کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات، انہوں نے کوئی بات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کی۔ PTI کے سوشل میڈیا کو ذوالفقار راحت اکنالج کر رہا ہے کہ جی وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، ہمارے DG ISPR اکنالج کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر PTI کے یہ سوشل میڈیا والے آج ہماری فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد انڈیا کو سوشل میڈیا پہ شکست ہوئی، تو ہم اسے کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ یار اس فورس کو ہم اپنے لیے استعمال کریں، اپنے خلاف کیوں استعمال کرتے؟ اسے اس طاقت کو ہم اپنے لیے استعمال کریں۔ اور پھر دوسری بات، آخری بات یہ یاد رکھیے گا، دیکھیں میرا یہ یقین ہے کہ میں اس دھرتی کے اندر میں نے دفن ہونا ہے، میری اس مٹی سے زیادہ اخلاص کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ آج اگر PTI پاکستان کے خلاف کوئی وہ کرے گی تو خدا کی قسم میرا کوئی کسی سے کوئی وہ نہیں، میرا پاکستان سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اداروں کو ایک عزت دی ہے، اس بار بڑی عزت ملی ہے پوری دنیا، تو ہمارے ادارے بھی اگر PTI کو تھوڑی سی عزت دے دیں جو ان کا ڈیو بنتی ہے، رسپیکٹ۔ ہم ایسے لوگوں کو کیوں رسپیکٹ دیں جعلی، جو ایک لفظ نہیں بول سکے ہمارے حق میں، ایک لفظ نہیں کہنے میں بات کر سکے، پورا پلان انہوں نے بنا دیا، وہ چھوڑے پلان بنایا۔ ہم اگر ان کو کریڈٹ دیں یا ان کو کوشن دیں تو کیا ہمیں اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے جس نے جیل میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کا بالکل ماحول ہی بدل دیا؟ تو ہمیں تھوڑا سا بڑا دل کر کے باہر آنا چاہیے، اور وقت کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی جو یہ قوم ایک دفعہ کٹھی ہوئی ہے، اسے مزید دونوں بھائیوں کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ بات پھر یہ بتائے گا۔ یہ ویسے فضا آج دیکھیں بات جو سچ ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے۔ آج کی نہیں پتہ ہی کیا اس میں اپنی پسند ناپسند کو ظاہر نہیں رکھنا چاہیے۔ آج بھی عمران خان کے جو بات کی ہے نا، اس نے مودی کے حوالے سے خاص کر جو بات کی ہے، اس نے کہا کہ مودی
کی ذہنیت یہ ہے وہ کمینہ آدمی ہے, گھٹیا آدمی ہے, پاکستان کا دشمن ہے, پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ پلٹ کر آئے گا, لفظ ہے اس کے. اور مجھے یہ بات اس طرح اپیل کرتی ہے کہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی وکٹری ہضم نہیں ہو رہی لوگوں سے, اور وہ اندر بیٹھ کے اس نے اگر اس بات کی نشاندہی کی ہے, اس نے کہا وہ پلٹ کے آئے گا, وہ دوبارہ اٹیک کرے گا, آپ کو تیار رہنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور مودی کے بارے میں اس نے کہا وہ پاکستان کے بارے میں نفرت کرتا ہے اور وہ بیچتا ہے نفرت, اور اس کی وجہ سے وہ انڈیا کے اندر پاپولر ہے. آر ایس ایس کا نظریہ ہی یہ ہے. صوفیہ قریشی جو ایک مسلمان ہے جس کو مودی نے سمبولکلی سامنے رکھا, سپوکسمین بنایا انڈین فورس کا, اس کا گھر جلا دیا انہوں نے ظالموں نے, آر ایس ایس کے لوگوں نے. اس کے بچے کو مارا, اس کی بیٹی جو ہے نا اس کو ڈھونڈتے رہے, اس کے گھر کو تباہ کر دیا, اور اس کے بارے میں کہا گیا انڈین اداروں نے کہا جی آپ ہٹ لسٹ پہ اب اپنا بندوبست کریں. یعنی انڈیا ایک طرف, فوج ایک طرف, آر ایس ایس جو ہے وہ ساروں سے باری ہے, چونکہ وہ مودی کی سپاہ ہے, مودی کے ڈنڈا فورس ہے, اور مودی نے تو تماشا لگا. مودی تو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے, ویسے اس سے بڑا دہشت گرد کو پیدا ہی نہیں ہوا. بہت ٹائم میں ہمیں پہلے کہہ گئے تھے کہ یہ ساری زندگی اپنی لائلٹی ہی ثابت کرتے رہ جائیں گے, مطلب وہ ان سے زیادہ دور اندیش کون ہے. انہوں نے 1947 میں کہہ دیا تھا جو مسلمان نہیں آئے وہ ساری زندگی اپنی لائلٹی جو ہے, اور وہ پچھتا رہے ہیں بیچارے. پچھتا رہے ہیں. میرا سوال ہے کیا جی, میرے دل کے سب سے مقدس حصے میں وہ بیٹھے. شکر ہے کہ وہ ایسا لیڈر ہمارے پاس تھا جو ہمیں آزاد کروا گیا. لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ وہاں کے مسلمان ساری زندگی لائلٹی ثابت کرتے رہے, ذوالفقار یہاں پہ بھی تو کچھ لوگ ہیں جو بھارت کی لائلٹی ثابت کرتے رہتے ہیں ہر دفعہ اپنے ایکٹ سے. ہر بندہ اپنے ابھی آپ نے ان کو جے ایف تھنڈر میں بٹھایا ہوا تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے کسی کا نام لیا یار, میں جنرل بات کر رہا ہوں. کس کی لے جی, پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص, ایون کہ آپ ہندو لوگوں کو بھی اگر کھڑا کر دیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ان میں سے کہے گا کہ ہم مودی کے ساتھ ہیں. اب آپ سن لیجئے, سنائیں. پاکستان کے سکھوں نے رول پلے کیا, کرسچن بھائی ہمارا جو ہے اس نے کمال کر دیا. نہیں میں کچھ اور بات پیش کر رہے ہیں. میں ذوالفقار راز صاحب یہ کہہ رہا ہوں وہ تو اس وقت نیشنل کرش بنے ہوئے ہیں. پاکستان کے بہت سارے جو سرمایہ کار ہیں اور جن کے کاروبار انڈیا میں ہیں, ان کے بزنس انڈیا میں ہیں, پوری دنیا میں ان کے کاروبار بزنس انڈین کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہیں. کتنے بڑے سرمایہ دار ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, جنہوں نے انڈیا کے خلاف بیان دیا. کیوں نہیں دیا بھائی؟ یہ پاکستان ہے تو تمہاری عمارت, تمہاری دولت, تمہارا سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے چند بڑے سرمایہ کار اور چند بڑے سیاستدان جن کے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ, پوری دنیا میں انڈین لابی کے ساتھ وہ کاروبار کرتے ہیں, منافع لیتے ہیں, وہ انہوں نے کیوں نہیں انڈیا کے خلاف بات کی؟ یہ بات ذوالفقار راحت یہ میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے. ہمارے پاس اگر کچھ ہو بھی, میں ذوالفقار راحت کی بھی چلے گارنٹی دیتا ہوں, ذوالفقار راحت کے پاس بھی کچھ ہو اور اگر وطن کی ضرورت پڑے یہ اس پہ لعنت بھیج دے گا اس چیز پہ. تو وہ لوگ جن کے کاروبار انڈیا میں ہیں, جو انڈین لابیز کے ساتھ مل کے سارا کچھ کرتے ہیں بزنس, اور وہ خاموش ہے, اسٹیبلشمنٹ کو ان کا بھی نوٹس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا, نوٹس لینا. مجھے بریک پر جانا ہے, میں راحت صاحب بریک کے بعد سے کوئی رولا نہیں ہوتا. مکیش امبانی کو دیکھ لیں, امبانی کا بھی ویسے کوئی بیان سامنے آیا نہیں ہے, امبانی بھی خاموش ہے, اس نے مجھے لگتا ہے سارے پیسے شادی پہ ہی لگا چھوڑے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کل امیر قطر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کا صدارتی جہاز بطور گفٹ دیا تھا بلین آف روپیز کا, اور آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ ایلون مسک, جو کہ اب تو کابینہ کا حصہ نہیں ہے بٹ سٹل وہ ان کے یہ جو اسپیشل ایک کریو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سعودی عرب میں, جہاں ایم بی ایس ان کو ویلکم کر رہے ہیں اپنی پوری کابینہ سے, کیبنٹ سے ان کو انٹروڈکشن ہوا ہے, اور بلین آف ڈالرز, تقریباً 600 بلین ڈالرز کے معاہدے ہونے جا رہے ہیں, کچھ ڈیفنس میں ہونے جا رہے ہیں, اور آئی ٹی میں چیٹ جی پی ٹی کے آنر بھی اس میں موجود ہیں. اور سعودی عرب جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اے آئی میں سب سے میسو انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, اس کے علاوہ اپنی ڈیفنس کو بہتر بنانے کے لیے بھی میسو انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. تو اوور آل اس میں ون ون سچویشن ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی اور ایم بی ایس کے لیے بھی. تو راحت صاحب, ویسے صدارتی مطلب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کے بارے میں ہے کہ یہ از مور لائک این انویسٹر, جہاں جاتے ہیں یہ اسی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کون امریکہ میں پیسے لے آئے. تو یہ جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں اس کی روح کیا ہے؟ دیکھیں فضا, یہ جو ٹرمپ صاحب تشریف لائے ہیں اور جو اس کے ساتھی ہیں, ٹرمپ کی طاقت کیا ہے؟ ٹرمپ کی طاقت ہے بزنس مین اور بزنس کمیونٹی, اور جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں وہاں پہ امریکہ کے, یو ایس اے, تو وہ خود چونکہ ایک بزنس مین ہے, اور وہ
اپنی ذات کے لیے بزنس نہیں کر رہے. دیکھیں کتنی فخر کی بات ہے, وہ بھی بزنس مین ہے, ہمارے بھی کچھ بزنس مین ہے. ٹرمپ صاحب یہ نہیں کرتے کہ وہاں پہ اپنی بیٹی کو, بیوی کو, بھتیجے کو, چاچے کو ساتھ لے جائے کہ پتر تو سائڈ تے ہو کے اپنا کو سودا. وہ کہتے ہیں میرے امریکہ کو کیا دو گے, اور اس نے کہا میں پہلا وزٹ کروں گا آپ کے پاس اور مجھے اتنے پیسے چاہیے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں کہا, اپنے ملک کے لیے. یہ ہے نیشنل انٹرسٹ از نمبر 1, پرسنل انٹرسٹ اس کے بعد کی بات ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو بزنس کمیونٹی ہے یہ ایسا نہیں کرتے. یہ بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ ساڈو دے دیو تو ملک پیچھے چلا جائے. اب ٹرمپ صاحب وہاں گئے ہیں اور تحفے بھی مل رہے ہیں, بہت کامیاب دورہ بھی ہوا ہے, اور انہوں نے محمد بن سلمان کو کہا کہ یار آپ اتنی محنت کرتے ہو, سوتے کب ہو؟ اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں سونے کی. اب سعودی عرب دیکھیں کہاں سے کہاں نکل گیا. سعودی عرب کے اندر نیوم سٹی جو ہے وہ ایک ایسا شہر وہ آباد کر رہے ہیں. اس نے وہاں پہ یہاں تک انہوں نے کیا ہے کہ جو پودے ہیں نا, ایک پودا جو لگ رہا ہے پہلے تو اس کے پتے نہیں گرتے, ایسا انہوں نے دنیا سے لے کے آئے, گند نہیں پڑے گا. ایک پودے سے 10 لوگوں کے لیے آکسیجن ملتی. یعنی ایک ایک چیز کا ایک ہوتا ہے نا پورا پلان بنا ہوا ہے جو کر رہے ہیں. پھر یوتھ کو ایسے ون کرتے ہیں. اس نے نوجوان نسل کا ہیرو بن گیا ادھر. وہ سعودی عرب کے اندر رہ کے جہاں پہ رجڑ سا معاشرہ تھا, گوٹن تھی, وہاں پہ جب لیڈرشپ ہوتی ہے نا آپ لیڈر بنتے ہیں, اگلے الیکشن پہ نظر نہیں ہوتی, آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں فرنٹ سے قوم کو, تو پھر ایسے لیڈر بنتے ہیں. اس نے نقشہ بدل دیا, سعودی عرب بدل دیا. اور شہباز شریف بھی یہاں پر شکیرہ کا یا کسی کا کانسرٹ کروائے, دیکھے وہ بھی نیشنل ہیرو. آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ نے وہ جو وزٹ کیا ہے یہ بڑا ہسٹوریکل وزٹ ہے, اور ٹرمپ کے اس دورے کے سعودی عرب کے دفاع کے اوپر, سعودی عرب کی معیشت کے اوپر اثرات ہوں گے, اور پوری دنیا کو انہوں نے ایک میسج دے دیا. جیسے پاکستان نے رفیل گرا کے 195 ممالک میں سے پہلے نمبر پہ آ گیا, ایسے ہی پہلے نمبر پہ سعودی عرب آ گیا کہ انہوں نے ٹرمپ نے فرانس والے کوستے ہوں گے اس وقت کو کہ ہم نے کیوں انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم ہماری بےزتی کروا دی. ویسے فضا ایک انڈین کرکٹر ہے, جب رفیل انڈیا آئے تھے نا, اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا, گوتم گمبھیر اس کا نام ہے شاید. اس نے کہا تھا کہ پرندے انڈیا میں آ گئے ہیں, تو آگے سے ایک اپنا گورا ہے, گورے نے ٹویٹ کیا تھا. اس نے کہا یہ بڑے پرندوں کو سنبھال کے رکھنا, یہ پاکستان نہ جائیں اور وہاں پہ شاہین اس کا شکار کر لیں گے. وہ ایک ٹویٹ میں نے دیکھا. دوسرا اس نے کہا کہ ان کو گھونسلوں میں موجود رکھنا اور محفوظ رکھنا, گھونسلے سے یہ نکل کے پاکستان نہ جائیں, شکار ہو جائیں گے. ان کی گمبھیر کی اور شاہد آفریدی کی بھی ٹسل چل رہی ہے, ایکس پر میں نے بھی دیکھا ہے. بٹ رانا صاحب ابھی جیسے یہ ٹرمپ گئے ہیں ایم بی ایس کے پاس, ایم بی ایس انڈیا بھی گئے تھے, اپنا وہ ان کا وزیر خارجہ مودی کو بنانے کے لیے, کچھ یہ جنگ کے حوالے سے بھی ڈپلومیسی ہوگی, اور کوئی عمران خان کو باہر نکالنے کے حوالے سے بھی بات ہوگی. میں کروں کہ ڈپلومیسی تو ہو رہی ہے, لیکن میرا تھوڑے سے کچھ چیزوں پہ میں خاصا ریجڈ آدمی ہوں. جیسے میں ترقی کے نام پر سعودی عرب میں جو ہونے والے کنسرن ہیں, میری کچھ ریزرویشنز ہیں, کیونکہ اس دھرتی سے میرا روحانی تعلق ہے, اور اس دھرتی نے ان خرافات کے خلاف ہی جہاد شروع کیا تھا. تو میرا کچھ روحانی اپنا ایک تعلق ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا ماڈل ہے جہاں سے ہمیں روحانیت ملتی ہے اور اسپریچول ہمیں رستے نظر آتے ہیں. اینی وے یہ ویسے بات نہیں, آپ کا نقطہ نظر ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں. ہاں, اور دوسری چیز یہ کہ جیسے انہوں نے پوچھا نا کہ آپ سوتے نہیں ہو, ہمارے بھی لیڈر کو کسی نے پوچھا تھا تجھے جاگتے نہیں, تو ستے رہتے ہو, جنگ ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی, دنیا آپس میں ٹکرا گئی, تو نیند ہی نہیں کھلن نہیں, آپ سوئے ہوئے ہیں, لسی پیتی ہے, کی کیتا ہے, گوال منڈی کی لسی ہے, کیا ہے جو آپ کو نیند, آپ اٹھ نہیں رہے. نیند میں نہیں تھا رانا صاحب, وہ فرنٹ پہ لیڈ کر رہے تھے. بھائی آپ کا دھیان پھر کسی اور طرف چلے جاتا ہے. میں جنرل بات کر رہا تھا, کون بیٹھا ہوا تھا, میں جنرل بات کر رہا تھا. رانا صاحب نے خبر بریک کیا جی, نواز شریف رافیل طیارے میں JF-17 میں بیٹھے ہوئے, کچھ بات کی ہے انہوں نے, اندر سے کوئی انفارمیشن دے دی ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے, دیکھیں جو ذوالفقار راحت کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ جاتا ہے اپنے ملک کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے, اس نے ٹیرف کا کر کے پوری دنیا میں اپنے لیے گالیاں کھائی, لیکن اس کا مقصد اپنی اکانومی کو بحال کرنا تھا. تو کاش جو ہمارے حکمران ہیں جو سرکاری چارٹرڈ طیاروں میں بیٹھ کے اپنی پوری فیملی کو لے کے اور وہ ملکوں کا دورہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے,
اور وہاں جا کے وہ پاکستان کے لیے کچھ ایگریمنٹ کرنے کے بجائے اپنے ذاتی معاملات کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں یہ جب سولر سسٹم کا کام شروع ہوا، پہلے تو یہ پتا چلا کہ جی سولر سسٹم آنے کی وجہ یہ کہ بجلی مہنگی ہے اور وہ آئی پی پیز میں سے اکثریت آپ کے پاس ہے. پھر پتا چلا سولر آ رہے، تو پتا چلا کہ سولر کے اندر بھی آپ بیچ میں شامل ہیں لانے میں، ایکسپورٹ کرنے میں. پھر پتا چلا کہ جی سولر جب آ گئے ہیں تو انہیں مہنگا کرنے میں بھی آپ کا کمیشن اور آپ کا حصہ چل رہا ہے. یار اس ملک کو کتنا لوٹنا ہے آپ نے، کتنا نوچنا ہے اس ملک کو. یار اس ملک نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ دولت، عزت، مقام، عہدہ، دنیا میں شناخت. اب بھی آپ نہیں باز آ رہے یار، اب بھی آپ کو اس ملک پہ ترس نہیں آ رہا یار. اب بھی آپ جو ہیں اپنی اسی جگہ کھڑے ہیں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دنیا کو کمانے کے چکر میں تم غافل ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے، مرنا سب نہیں ہے یار. ٹھیک ہے، مرنے کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کا کیا بات ہے ان کی، میں صدقے ان پہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھے ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو زندگی چوکیداروں کی طرح گزارتے ہیں اور آخرت میں حساب امیروں کا دیتے ہیں. یہ دولت پہ ناگ بن کے آپ بیٹھے ہوئے، مر جائیں گے تو یہ دولت یہی رہ جائے گی. اور لوگوں نے پلے پا دے یار لوگوں کے کام. اب وہ بل گیٹ، اب میں اس کا پڑھا تھا، اس نے اپنے مرنے کے بعد اپنی ساری دولت چیریٹی کرنے کا اعلان کر دیا ہے انسانیت کے نام. جی تو پھر تسی کہندے ہو جی 80 بڑے عظیم لوگ کے گئے. ٹرمپ تو نہیں کہہ رہا کہ میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم صدر مینو بناؤ تو میں پھر کام کروں گا. اور ایک جملہ صرف ذوالفقار صاحب، پھر آپ بات کیجئے گا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. ایک بندہ ہے آ کے وہ دوسرے سے کہتا ہے یار میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا. وہ ایکس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے جو کہہ رہا ہے، اور کسے کہہ رہا ہے؟ پریزیڈنٹ آف امریکہ کو. کہتا ہے میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا تو میرے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار میری کتاب کی رائلٹی آ رہی ہے تو وہ لے لو. اور وہ کہتا ہے میرا ایک فلیٹ ہے میں وہ بیچتا ہوں اور ہم اپنے بیٹے کا علاج کرا دیتے ہیں. یہ جو بائیڈن اور وہ اس کی بات ہو رہی ہے اوباما کی. یار وہ کون لوگ ہیں یار کہ جو اپنے فلیٹ بیچ کے اپنے بچوں کے علاج کرا رہے، اور تمہارا کتا بیمار ہو تو تم پاکستان سے باہر لے جاتے ہو اسے، اور تم کہتے ہو ہم خدمت گزار ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم غریب عوام کے ساتھی ہیں. یار خدا کا خوف کرو یار. عمران صاحب مجھے بتائیں کہ یہ وارث شاہ، داتا حجویری، ان کے کتنے کتنے بینکوں میں اکاؤنٹ تھے؟ یہ رہتی دنیا دلوں میں نام رہنے ہیں، رہتی دنیا. تو کتنے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں جو غرق ہو گئے ہیں، کوئی نام ہی نہیں لیتا. اور صدام حسین کا سارا پیسہ ویسٹ ضبط کر چکا ہے، کرنل قذافی کا ضبط کر چکا ہے، اور ابھی ریسنٹلی عراق کا جتنا بلینز لوگوں کے روپے تھے، 596 بلین ڈالر، اچھا وہ سارا امریکہ نے کہا جی ہم ضبط کر رہے ہیں. اچھا یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ جتنا ظلم کر کے اپنے عوام کا خون پسینے کی دولت لوٹ کر لے جاتے ہیں، ان کی قسمت میں نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے وہاں یہ بغاوت ہو جاتی ہے، یہاں لوگ مارے جاتے ہیں، حکمران چینج ہو جاتے ہیں، پھر ان کا پیسہ کس کے کام آتا ہے؟ ویسٹ کے آتا ہے. اور یہ ہسٹری ہے کرنل قذافی سے لے کے صدام تک، صدام سے لے کے شہنشاہ ایران تک، یہ سارے لوگوں نے اپنے اپنے غریبوں کا لوٹ کے پیسہ لے کے گئے اور ان کی قسمت نہیں ہوا. پاکستان سے بھی کچھ ایسے لوگ کیا ہمارا پیسہ پڑا ہوا ہے بہت زیادہ. کون لوگ ہیں وہ؟ 200-400 بلین ڈالر تو پڑا ہوا آپ کا سوئس بینکوں میں. آپ کی آفشور کمپنیاں دبئی اور قسمت میں ان کے بھی نہیں ہونا جاؤ. رانا صاحب انہوں کی قسمت بھی نہیں ہونا. سر اتنی آہیں، اتنا ظلم، اتنی بد دعائیں، وہ کیسے؟ بیوروکریٹس کو پوچھیں. بات یہ ہے کہ میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا دل سے وہ کرتا ہوں احترام، اور میں انہیں ہمیشہ بہن کا درجہ دیتا تھا. لیکن وہ جو کہتے ہیں سوئس اکاؤنٹ میں پیسے تھے، کہاں گئے؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ پہلے شاہنواز بھٹو کا جو اس کا فوت ہوا ہے وہ جس فلیٹ میں ہوا تھا، کیا بنا؟ بھائی یہ چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کو اللہ آپ کا ایون فیلڈ جیسے اور محل بنا کے دے، سرے محل بینک کرپٹ ہو گیا، وہاں پہ نظر لگ گئی. رانا صاحب آپ کی بھی انگلینڈ میں کیا نام ہے؟ آپ ابھی بچی ہیں، جب وہ خود بینک کرپٹ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا کاروبار بچا لیتے ہیں. دیوالیہ ہو گئی، یہ مک گیا، دیوالیہ ہو گیا، نوا کام شروع کر دیں گے. ہاں جی، وہ اسی میں بھی بہت جو ان کے نام پہ کمپنی کے نام پہ ایسٹ ہوتی ہے اس میں بھی بہت آ گئی. انہوں نے بینک کرپسی دے وچوں بھی
کوئی نقص کاٹ رہے ہیں. نہیں یہ بات ریالٹی ہے. آپ کسی لائر سے پوچھے نا تو وہ آپ کو سمجھائے کہ جب یہ تمہاری نہیں ہے نا دولت, سیکنڈ کی پوچھنا ہے, بات پوچھیں گے دوبارہ. یہ رانا صاحب کی دولت پڑی ہے, اس وجہ سے رانا صاحب کو پتا ہے کہ جب کمپنی ایک بینک کرپٹ ہوتی ہے تو پھر وہ دیوالیے کے نام پہ کتنا پیسہ کما لیتی ہے. ہر ایسٹ کو بکنے پر کمپنی کے مالک کو بھی پیسہ واپس جاتا ہے اور اس پر بھی ڈالرز بن جاتے ہیں. اینی ویز آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.